अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम व इज़ा समिअू मा उन्ज़िला इलर रसूली तरा अ'युनहुम तफ़ीदु मिनद्दम'i मिम्मा अरफ़ू मिनल हक़्क़ि यक़ूलून रब्बना आमन्ना फ़क्तुबना मअश शाहिदीन। और जब वो सुनते हैं जो नाजिल किया गया तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो आप देखेंगे कि उनकी आंखें आंसुओं से बह पड़ती हैं, इस वजह से कि उन्होंने हक को पहचान लिया और वो कहते हैं, ए हमारे रब, हम ईमान ले आए, पस तू हमें शहादत देने वालों के साथ लिख ले। आप सब लोगों से दरख्वास्त है जो हमें सुन रहे हैं कि वो सीखी हुई बात दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं। इल्म के ज़रिए जन्नत के रास्ते आसान हो जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स इल्म का रास्ता इख्तियार करे तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान फरमा देते हैं। एक और हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान मर जाता है तो उसके तमाम अमाल मुनक़ता हो जाते हैं सिवाय तीन चीज़ों के। इनमें से एक है सदका जारिया, दूसरा ऐसा इल्म जो नफ़ामंद हो, और तीसरा वो नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करे। अल्लाह सुब्हान व तआला हम सबको पूरी नीयत, शौक और जज्बा के साथ इस इल्म को हासिल करने और उसको आगे बांटने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। 7वां पारा आयत नंबर 83 अभी तिलावत की मैंने। अल्लाह के कलाम को सुनकर रोना सालिहीन का तरीका होता है। उलमा अल्लाह की खशियत रखते हैं और अल्लाह के डर से रोते हैं, और जब वो कलाम इलाही सुनते हैं तो अल्लाह से दुआएं करते हैं और सवाल करते हैं। अल्लाह ताला ने ऐसी किताब नाजिल की है जो सबसे बेहतरीन है। अल्लाह ताला सूरह ज़ुमर आयत नंबर 23 में फरमाते हैं, अल्लाहु नज़्ज़ला अहसनल हदीसी किताबम मुतशाबिहम मसानी तक़शइरु मिन्हु जुलूदुल लज़ीना यख्शाउन रब्बहुम सुम्मा तलीनु जुलूदुहुम व क़ुलूबुहुम इला ज़िक्रिल्लाह ज़ालिका हुदल्लाहि यहदी बिही मन यशा व मन युद्लिलिल्लाहु फमा लहू मिन हाद। अल्लाह ताला ने बेहतरीन कलाम उतारा है, एक ऐसी किताब जिसके तमाम अज्जा हम रंग हैं और जिसमें बार बार मज़ामीन दोहराए गए हैं, जिसे सुनकर इन लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जो अपने रब से डरने वाले हैं, और फिर उनके जिस्मों और उनके दिल नरम होकर अल्लाह के जिक्र की तरफ राग़िब हो जाते हैं। ये अल्लाह की हिदायत है जिससे वो राह रास्त पर ले आता है जिसे चाहे, और जिसे अल्लाह ही हिदायत ना दे उसके लिए फिर कोई हादी नहीं। हदीस में आता है कि 3 अफराद की आंखें क़यामत के दिन आग को नहीं देखेंगी। उनमें से एक वो आंख है जो अल्लाह के डर से रो पड़ी। ये आयत बुनियादी तौर पर नजाशी हबशा का बादशाह और उसके साथियों के बारे में नाजिल हुई कि जब उन्होंने हजरत जाफर रदियल्लाहु अन्हु से सूरह मरियम की तिलावत सुनी तो उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। आंख का पानी आंसू या आंसुओं का कतरा देखने में एक मामूली चीज है, मगर अमूमन कहीं गुम हो जाता है, लेकिन अपने अंदर इतनी ताकत रखता है कि अगर खलूस नीयत से बहाया जाए तो पहाड़ों जैसे गुनाह भी अल्लाह ताला माफ फरमा देते हैं। इब्ने अब्बास रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं, यहाँ शाहिदीन से मुराद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके उम्मत के लोग हैं, यानी ये गवाही देने वाली उम्मत है। और कौन सी दो गवाहियां ये उम्मत देती है? अल्लाह की तौहीद की गवाही और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की। एक और हदीस में आता है कि बेशक कोई शख्स अल्लाह को राजी करने वाली एक बात करता है, वो नहीं समझता कि इसका असर वहां तक होगा जहां तक हकीकत में हो जाता है। इसकी वजह से अल्लाह ताला उसके लिए अपनी मुलाकात के दिन तक के लिए रजामंदी लिख देता है। एक और रिवायत में आता है कि बेशक बंदा अल्लाह की रजामंदी की एक बात जुबान से निकालता है, वो खुद उसे इतनी अहमियत नहीं देता, मगर अल्लाह ताला उसकी वजह से उसके दर्जात बुलंद कर देता है। इसलिए अच्छी बातों की हिर्स रखनी है और अच्छी बात कहना भी सदका है। आयत नंबर 89 में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ला युआखिदुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वी फी अयमानिकुम वलाकिन युआखिदुकुम बिमा अक़दतुमुल अयमान फ़कफ़ारतुहु इत्आमु अशरती मसाकीन मिन औसति मा तुतइमून अहलीकुम औ किस्वतुहुम औ तहरीरु रक़बतिन फमन लम यजिद फसियामु सलासति अय्यामिन ज़ालिका कफ़्फ़ारतु अयमानिकुम इज़ा हलफ़्तुम वहफ़ज़ू अयमानकुम कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तशकुरून। ऐसी कसम पर अल्लाह नहीं पकड़ता जिसके पीछे इरादा नहीं था, लेकिन जिस
قسم کو ارادے کے ساتھ کھایا گیا ہو اس کی پکڑ ہوگی۔ جھوٹی قسم بھی قابل مواخذہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر بڑی تاکید کے ساتھ جھوٹی قسم کھائی وہ اپنے چہرے کا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ کوئی شخص ایسا نہیں جو میرے ممبر کے پاس جھوٹی قسم کھائے، اگرچہ وہ ایک تازہ مسواک کے لیے ہی کیوں نہ ہو کہ یہ میری مسواک ہے، مگر یہ کہ اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ فرمایا کہ اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی۔ اور اگر کسی شخص نے قسم کھا کر توڑ دی تو اس کا کفارہ دینا چاہیے، اور اس کا کفارہ اللہ تعالیٰ نے ڈیٹیل کے ساتھ اس آیت میں بتا دیا کہ 10 مسکین کا کھانا کھلانا ہے، یا جیسا کہ تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا لباس پہنانا ہے اسے، یا ایک غلام آزاد کرنا ہے، یا 3 دن کے روزے رکھنے ہیں، اور یہ کفارہ ہے جب تم اپنی قسمیں اٹھاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح بتا دیا کہ کس طرح سے اس کے بعد عمل کرنا ہے۔ آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فرما دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، بے شک شراب اور جوا اور بت اور فال کے تیر گندے ہیں، شیطان کے کام ہیں، پس ان سے بچتے رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یہ آیت شراب اور جوئے کی حرمت کا حتمی حکم تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ ہر صورت میں اس کا نقصان ہی ہے، نفع نہیں ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دیا، تو جس شخص کو یہ آیت پہنچ جائے، خواہ شراب میں سے کچھ بھی موجود ہو تو نہ پیے اور نہ فروخت کرے، تو جس چیز کی کثیر مقدار نشاور ہو اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہے۔ خمر کہتے ہیں جو عقل کو ڈھانپ لے، خمار عورت کے دوپٹے کو بھی کہتے ہیں جو اس کے سر اور سینے کو ڈھانپ لیتا ہے۔ شراب سے منع کرنے کی کیا وجوہات تھی؟ شراب ہر خباثت کی جڑ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شراب خباثتوں کی جڑ ہے، جس نے شراب پی اللہ اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں کرے گا، بس وہ آدمی جاہلیت کی موت مرے گا جس کے پیٹ میں مرتے وقت شراب ہوگی۔ یہ ایمان سے محروم کرنے والا فعل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شراب پیتا ہے تو شراب پیتے وقت وہ مومن نہیں رہتا، یہ جنت سے محروم کرنے والا فعل ہے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شراب کا عادی جنت میں داخل نہ ہوگا، اور شراب پینا ملعون عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شراب سے متعلق 10 طرح سے لعنت کی گئی، خود شراب پر، اس کے نچوڑنے والے پر، نچڑوانے والے پر، اس کے بیچنے والے پر، اس کے خریدنے والے پر، اس کے اٹھانے والے پر، جس کے پاس یہ لے جائی جائے اس پر، اس کی قیمت کھانے والے پر، اس کے پینے والے پر، اور اس کے پلانے والے پر۔ اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوئے سے منع کیوں کیا؟ اس لیے کہ اس سے بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، گھروں میں بدمزگیاں پیدا ہوتی ہیں، عقل ماری جاتی ہے، دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، یہ چیزیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دیتی ہیں، اور پھر روپے پیسے کا بھی ضیاع ہے۔ آیت نمبر 101 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، پھر آمنو سے خطاب ہے، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو ایسے سوالات کرنے سے منع فرماتا ہے جو اگر واضح کر دیے جائیں تو ان کے لیے بوجھ بن سکتے ہیں۔ دین میں غیر ضروری سوالات کرنا بعض اوقات ایسے احکامات کا سبب بنتا ہے جو بعد میں مشکل ثابت ہوں۔ سابقہ امتوں نے بھی بے جا سوالات کیے، اور جب ان پر سخت احکامات نازل فرمائے گئے تو وہ ان پر عمل نہ کر سکے اور گمراہی میں پڑ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے بے جا سوالات کیے تھے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم پہ حکم نازل ہوا کہ گائے ایسی ہو، اور در حقیقت وہ وہی گائے تھی جو انہوں نے اپنے دلوں میں جس کی محبت چھپائی ہوئی تھی۔ تو اگر دین سیکھنے کے لیے سوالات کیے جا رہے ہیں ایک اچھی نیت سے تو ان کو پسند فرمایا گیا، اور اگر سوالات دین میں ٹیڑھ نکالنے کے لیے کیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے سخت ناپسند فرمایا اس کو۔ اسلام کا بنیادی اصول یہ ہے کہ جو احکام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرما دیے ان پر مکمل اطاعت کے ساتھ عمل کیا جائے، اور جن چیزوں کے بارے میں خاموشی اختیار کی گئی ہے ان میں حد سے زیادہ کھوج لگانے سے گریز کیا جائے تاکہ دین آسان رہے اور نافرمانی کا سبب نہ بنے۔
تو غیر ضروری سوالات جو ہیں ان سے ہمیں اجتناب کرنا ہے، جو چیزیں واضح نہیں ہیں ان کے بارے میں جاننے کی کوشش نہیں کرنی، جیسے حروف مقطعات کی مثال اگر ہم لیں، اگر اللہ تعالیٰ نے ان کا واضح حکم ہمیں نہیں دیا تو ہمیں خاموشی سے جو ہے وہ ان پہ خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ سابقہ امتوں کی غلطیوں سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے کہ ان کے انہی سوالات کی وجہ سے ان پر مصیبتیں آئیں، اور دین کو مشکل بنانے کی بجائے سادگی اور اطاعت کو اپنانا چاہیے۔ آیت نمبر 105 میں اللہ فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ مومنوں کو ہدایت دے رہے ہیں کہ ہر شخص اپنی اصلاح کی فکر کرے۔ اگر کوئی دوسرا شخص گمراہی پر ہے تو ایک مومن کا فرض ہے کہ وہ حق پر قائم رہے، اپنی ذات کی درستگی کرے، دوسروں کی غلطیوں پر حد سے زیادہ پریشان ہونے کی بجائے اپنے ایمان اور عمل کی حفاظت کرنا زیادہ ضروری ہے۔ آپ کا صرف کام اتنا ہے کہ آپ لوگوں تک پیغام پہنچا دیں، جو غلطی وہ کر رہے ہیں اگر آپ کو صحیح چیز معلوم ہے تو آپ ان کو بتا دیں، لیکن اس کے بعد خاموشی اختیار کریں، اس کے لیے دعا کریں اور اپنی اصلاح کی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم ہدایت پر ہو تو دوسروں کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، بشرطیہ تم خود سیدھے راستے پر چل رہے ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرنا، بلکہ ہر فرد کو پہلے اپنی اصلاح کرنی ہے اور تاکہ وہ دوسروں کے لیے اچھا نمونہ بن سکے۔ یہ آیت اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ کامیابی اور نجات کا دار و مدار ہر انسان کے اپنے اعمال پر ہے، لہٰذا اپنے دین پر مضبوطی سے قائم رہنا اور اللہ پر بھروسہ رکھنا ضروری ہے۔ دوسروں کو نصیحت کرنے سے پہلے خود اچھا نمونہ بننا بہت ضروری ہے، اور دین پر ثابت قدم رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ آیت نمبر 109 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو جمع کرے گا اور ان سے سوال کرے گا کہ ان کی قوم نے ان کے پیغام پر کیا رد عمل کیا۔ یہ سوال امتوں پر حجت قائم کرنے کے لیے ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بخوبی واقف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو اپنی قوم تک پہنچانے میں کوئی کوتاہی نہیں وہ ان سے ہوئی اور نہ ہی انہوں نے کی، لیکن بعض لوگ ہدایت کو قبول کر لیتے ہیں اور بعض لوگ انکار کر دیتے ہیں۔ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں عاجزی سے عرض کریں گے، اے اللہ، ہمیں معلوم نہیں، آپ کے علم کے مقابلے میں ہمارا علم کچھ بھی نہیں۔ آپ ظاہری اعمال ہی نہیں بلکہ لوگوں کے دلوں کے راز تک سے واقف ہیں۔ یہ منظر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیا میں ہمارے اعمال اور عقائد کا حساب لیا جائے گا۔ اللہ کے رسولوں نے اپنا فرض ادا کر دیا، اب یہ ہر فرد کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ ہدایت کو قبول کرے اور اس پر عمل کرے۔ رسولوں کی یہ عاجزی ہمیں سکھاتی ہے کہ جتنا زیادہ اللہ کسی کو نوازتا ہے اتنا ہی زیادہ ان میں انکساری کا احساس بڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اور قیامت کے دن ہر چیز واضح ہو جائے گی، اس لیے دنیا میں اپنی اصلاح کرنا بے حد ضروری ہے۔ رسولوں کا کام پیغام پہنچانا تھا، قبول کرنا یا انکار کرنا قوموں کی اپنی ذمہ داری تھی۔ اللہ تعالیٰ نہ صرف ظاہری اعمال کو بلکہ دلوں کے رازوں تک کو جانتا ہے۔ آیت نمبر 119 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ آیت اس بات کا ذکر کرتی ہے جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گزارشات کے جواب میں ارشاد فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا کہ آج کے دن یعنی روز قیامت سچوں کو ان کے سچ کا فائدہ حاصل ہوگا۔ دنیا میں جھوٹ بول کر انسان وقتی فائدہ تو اٹھا سکتا ہے لیکن کسی نقصان سے بچ نہیں سکتا، لیکن آخرت میں صرف وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو سچائی پر قائم رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سچ بولنے والوں کو ان کی سچائی کا بہترین بدلہ دے گا۔ وہ لوگ جو دنیا میں ایمان، صدق اور دیانتداری کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی، جہاں وہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت کے سائے میں رہیں گے، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے جو نیک اعمال کرنے والوں کو یقیناً نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے بے شک، اور تمام فیصلے اسی کے اختیار میں ہیں۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ کی مکمل قدرت اور انصاف کو ظاہر کرتی ہے کہ وہی اپنے بندوں کو ان کے اعمال کے مطابق جزا یا سزا دے گا، اور اس کے فیصلے سراسر عدل پر مبنی ہوں گے۔ تو سچائی کا بدلہ قیامت والے دن پانے کا
بہترین طریقہ کیا ہے کہ ہم دنیا میں بھی سچائی پر قائم رہیں اور جھوٹ سے دور رہیں، کیونکہ وہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ اور سب سے بڑی کامیابی اس دن کیا ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مومنوں کو جنت میں داخل فرمائے گا، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت بے شک اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ سورۃ الانعام۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول نقل کیا کہ سورۃ الانعام قرآن کی افضل صورتوں میں سے ایک ہے۔ یہ سورہ مبارکہ مکی دور کے آخر میں ایک مکمل خطبے کی صورت میں نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہ سورہ ایک ہی رات میں مکہ میں نازل ہوئی، اور اس کے ساتھ 70,000 فرشتے اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے نازل ہوئے۔ یہ سورہ توحید، نبوت اور آخرت کے بنیادی عقائد کو مضبوطی سے بیان کرتی ہے، اور اللہ کی قدرت، اس کی نعمتوں اور مخلوق پر اس کی حاکمیت کو واضح کرتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ سورہ انعام ان 5 صورتوں میں سے ایک ہے جو الحمدللہ کے ساتھ شروع ہوتی ہیں، اور یہ صورتیں ہیں سورہ فاتحہ، سورہ الانعام، سورۃ الکہف، سورۃ الفاطر، سورہ سبا۔ یہ تمام صورتیں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے آغاز ان کا ہوتا ہے، جس سے اللہ کی عظمت، اس کی قدرت، اس کے کامل اختیار کا بیان ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور توحید کو واضح طور پر بیان فرما رہا ہے۔ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اندھیرے اور روشنی بنائی، یعنی کائنات کا نظام ترتیب دیا، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں اور اس کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا، لیکن کافر اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو شریک کر کے حقیقت سے منہ موڑتے ہیں، حالانکہ وہی ذات ہے جو ہر چیز کا خالق اور ہر مخلوق کا نظام چلانے والا ہے۔ یہ آیات ہمیں اللہ کی وحدانیت، اس کی قدرت اور انسانوں کی گمراہی کی حقیقت پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ ان 1 سے 3 آیات جو ہیں ان میں تمام تعریف کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ وہی خالق اور مالک ہے۔ آسمان اور زمین کی تخلیق اللہ کی عظمت اور قدرت کی دلیل ہے۔ اللہ نے روشنی اور اندھیروں کو بنایا جو خیر و شر کی علامت بھی ہیں۔ مشرکین مکہ جو تھے وہ اللہ کی نشانیاں دیکھنے کے باوجود شرک سے باز نہیں رہتے تھے۔ اللہ کی نعمتوں پر غور کرنا ایمان کو مضبوط کرتا ہے اور اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرنے کی طرف لے جاتا ہے۔ آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ آخر دنیا کی حقیقت ہے کیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر کھیل اور تماشا، اور یقیناً آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں۔ تو کیا تم نہیں دیکھتے؟ اللہ تعالیٰ آخر میں سوال کر رہے ہیں ہم سے کہ کیا تم اس بات پر غور و فکر نہیں کرتے؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ دنیا کی حقیقت کو واضح کر رہا ہے کہ یہ محض ایک عارضی کھیل اور تماشا ہے، جس میں ہر انسان کو ایک کردار دیا گیا۔ یہ کردار آزمائش کے طور پر دیا گیا ہے، اور ہر شخص کو اس کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے احکامات دیے گئے ہیں، کیا کرنا ہے اور کن چیزوں سے بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ہدایت فراہم کی تاکہ وہ اپنی زندگی کو صحیح طریقے سے گزارے۔ جو شخص ان ہدایات کو نظر انداز کر دیتا ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں ذلت اور خسارے کا سامنا کرے گا، جبکہ جو شخص اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے گا وہ آخرت میں یقیناً بہترین جزا کا مستحق ہوگا۔ یہ دنیا عارضی اور فانی ہے، جبکہ آخرت کی زندگی دائمی اور حقیقی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخرت کی جزا بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، لہذا عقل مند وہی ہے جو دنیا کی حقیقت کو سمجھے اور اپنی زندگی کو آخرت کی تیاری میں گزارے۔ آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ اور اے نبی، یقیناً ہم نے آپ سے پہلے بھی کئی رسول بھیجے، پھر ہم نے ان کی امتوں کو سختیوں اور تکلیفوں میں مبتلا کیا تاکہ وہ گڑ گڑائیں۔ تو اس سے کیا بات ثابت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ سختی اور تکلیف جب آتی ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟
ہمیں گڑ گڑانا ہے، رونا ہے، اللہ سے رجوع کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری تکلیف کو دور کر دیں، اور یہ مشکل جو آپ کی طرف سے ہمارے پاس آئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو آسان کر دیں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا رہے ہیں کہ جب انبیاء علیہ السلام کو ان کی امتوں کی طرف بھیجا گیا تو لوگوں نے حق کو قبول کرنے کی بجائے سرکشی اختیار کی، تب اللہ تعالیٰ نے انہیں مختلف آزمائشوں، سختیوں اور مصیبتوں میں مبتلا کیا تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں اور عاجزی اختیار کریں، مگر کچھ لوگوں نے بجائے جھکنے کے مزید اکڑنا شروع کر دیا اور اللہ سے ناراضگی ظاہر کی۔ اب ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے جب ہمارے پاس کوئی تکلیف آتی ہے۔ اللہ کے آگے عاجزی اور انکساری کیا ہم اختیار کرتے ہیں، اور کیا ہم دعا اور توبہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یقیناً توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں؟ مشکلات میں کیا ہم اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے ہیں؟ کیا ہم صبر اور شکر سے وہ ٹائم گزارتے ہیں جو ہم پر مشکل آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر اور شکر کرنے والا بنا دے۔ اور کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو مصیبت آتے ہی اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں اور عاجزی اختیار کرتے ہیں، اللہم اجعلنا منہم، لیکن جب مشکل دور ہو جاتی ہے تو وہ دوبارہ سرکشی اختیار کر لیتے ہیں، اللہم لا جعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنانا، اور اپنی پرانی روش پر لوٹ جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے یہ آیت ایک تنبیہ ہے کہ حقیقی مومن وہی ہوتا ہے جو ہر حال میں اللہ کی طرف جھکا رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے ہر مشکل تکلیف پر اللہ ہی سے رجوع کیا اور اللہ ہی سے دعائیں مانگی، اور اپنی آزمائشوں میں وہ بہت ثابت قدم نکلے۔ اب ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے کہ آزمائش اور عذاب میں اصل فرق کیا ہوتا ہے۔ اگر تکلیف کے بعد بندہ اللہ کی طرف راغب ہو جائے، توبہ کرے اور اپنی اصلاح کرے تو یہ آزمائش ہے جو اللہ کی طرف سے اس کے درجات بلند کرنے کے لیے آئی تھی۔ اور اگر تکلیف کے بعد بندہ اللہ سے ناراض ہو جائے، جیسے ہم یہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ میں ہی کیوں، تو اس سے اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ کا کفر اور ناشکری ہے، اور یہ عذاب کی کیفیت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک تمہارا رب بڑی شرم والا ہے، بڑی حیا والا ہے اور بڑے کرم والا ہے۔ اسے اس بات سے شرم آتی ہے کہ کوئی بندہ اس کے آگے ہاتھ پھیلائے اور وہ اسے خالی ہاتھ لوٹا دے۔ لہٰذا ہمیں کیا کرنا ہے کہ تکلیف کے وقت صبر کرنا ہے اور اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں مانگنی ہے کہ اے اللہ ہم تیری ناراضگی نہیں چاہتے، ہمارے منہ سے کوئی ایسا کلمہ نہ نکلے اور آپ ہماری یہ مشکل جو ہے وہ دور فرما دیں۔ آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور وہی ہے اللہ جو تمہیں رات کے وقت نیند میں قبض کر لیتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ تم دن میں کر چکے ہوتے ہو، پھر وہ تمہیں دن میں دوبارہ زندگی دے کر اٹھاتا ہے تاکہ تمہاری مقررہ زندگی پوری ہو جائے، پھر اس کی طرف تمہاری واپسی ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کرتے رہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نیند کو موت کے مشابہ قرار دیا، کیونکہ نیند میں اللہ تعالیٰ انسان کے شعور کو لے لیتا ہے اور موت میں اس کی جان اور روح قبض کر لیتا ہے۔ یہ ایک یاد دہانی ہے کہ جیسے نیند کے بعد بیداری ہے، ویسے ہی موت کے بعد قیامت کے دن دوبارہ اٹھنا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مومن دنیا سے رخصت ہونے کے قریب ہوتا ہے اور آخرت کے قریب پہنچتا ہے تو اس کے آس پاس آسمان سے روشن چہرے والے فرشتے آتے ہیں جن کے چہرے سورج کی طرح روشن ہوتے ہیں۔ وہ جنت کے کفن اور خوشبو لے کر آتے ہیں اور اس کے سرہانے ملک الموت بیٹھ کر کہتے ہیں، اے پاکیزہ روح اپنے رب کی مغفرت اور رضا کی طرف نکل۔ چنانچہ اس کی روح آسانی سے ایسے نکل جاتی ہے جیسے مشکیزے کے منہ سے پانی کا قطرہ بہتا ہے، پھر فرشتے اس کی روح کو عزت کے ساتھ آسمان کی طرف لے کر چڑھتے ہیں۔ اور یہی وہ کامیابی ہے جس کے لیے ہر مومن کو کوشش کرنی چاہیے کہ جب اس کی روح قبض ہو تو اللہ کی رضا اس کا مقدر بنے اور فرشتے اسے خوشخبری دینے آئیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی ہی خوبصورت موت عطا فرمائے اور ہم مرتے دم تک کلمہ طیبہ پر قائم رہیں۔ آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کہہ دو کہ وہ اللہ اس پر قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب اوپر سے بھیج دے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے زمین میں دھسا دے یا تمہیں مختلف گروہوں میں بانٹ کر باہم ٹکرا دے اور ایک کو دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھا دے۔ دیکھو کس طرح آیات کو مختلف طریقوں سے ہم بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھ سکیں۔ اس آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور نافرمانوں پر اپنا عذاب نازل کرنے کے 3 ممکنہ طریقے بیان کیے ہیں۔
پہلا طریقہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آسمانی عذاب. اللہ تعالیٰ اوپر سے کوئی آفت نازل کر سکتا ہے، جیسے طوفان، شدید بارش، آندھیاں، بجلی کا گرنا یا پتھروں کی بارش، جیسے کہ پچھلی امتوں پر ہوئی، جیسے فرعون کی قوم پر کتنی جو ہے وہ کتنے عذاب آئے. یہ وہ آفات ہیں جو انسانی بس سے باہر ہیں اور زمین پر بسنے والے لوگوں کو ہلا کر رکھ دیتی ہیں. دوسرے ہیں زمینی عذاب. اللہ تعالیٰ زمین کے ذریعے بھی اپنا عذاب ظاہر کر سکتا ہے، جیسے زلزلے، سیلاب اور زمین میں دھنس جانا. یہ واقعات وہ عذاب ہیں جو زمین کے اندر کی تبدیلیوں کے سبب رونما ہوتے ہیں اور انسانی بستیاں ان کے لپیٹ میں آتی ہیں. تیسرا عذاب جو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ باہمی انتشار اور دشمنی ہے. اللہ تعالیٰ نافرمان قوم کو فرقہ واریت، نسلی اور لسانی بنیادوں پر گروہوں میں تقسیم کر سکتا ہے اور ایک گروہ کو دوسرے کے خلاف کھڑا کر سکتا ہے. اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ خانہ جنگی، جنگ و جدل اور تباہی ہوگی. اس کی صورت میں مشرکین مکہ کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ وارننگ دے دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے اور مشرکین مکہ کو دین حق کی دعوت دے دی ہے، لیکن جب انہوں نے اس دعوت کو جھٹلایا تو انہیں اللہ تعالیٰ نے خبردار بھی کر دیا کہ اب وہ اللہ کے عذاب کی کسی بھی صورت کے لیے تیار ہو جائیں. آج اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو یہ تینوں قسم کے عذاب ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم پر بھی مسلط ہیں. آسمانی آفت جیسے طوفان، شدید بارشیں اور موسم کی شدت، پھر زلزلے، زمینی آفات جو آتی ہیں، سیلاب اور زمین کا دھنس جانا، اور پھر آخری جو مسلم امہ کا فرقہ واریت، قوم پرستی اور گروہوں میں تقسیم. کتنا زیادہ آج کل یہ ہو رہا ہے اور ایک دوسرے کو نقصان پہنچا رہے ہیں. مسلمان ایک دوسرے کو نقصان پہنچا رہے ہیں. تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور سرکشی کا نتیجہ ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ عذاب ہم سے دور ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر نہ صرف عمل کرنا ہوگا بلکہ سچی توبہ بھی کرنی ہوگی اور اپنی اصلاح کرنی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم واپس رجوع کر سکیں اللہ کی طرف اور اپنی غلطیاں اور کوتاہیاں اور گناہ جو ہے وہ ہمیں نظر آنے لگیں. 7ویں پارے کے اختتام پر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ کامیابی صرف اسی کی طرف رجوع کرنے سے ملے گی. جو لوگ اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں وہی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں، اور سرکشی اور نافرمانی کی راہ اختیار کرنے والے جو ہیں وہ ہمیشہ خسارے میں رہیں گے. اور اس پارے میں آج ہم نے تقوی، اطاعت، صبر سیکھا کہ کس طرح ہمیں ان کو جو ہے وہ اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے، اور ان سب پر اور اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اللہ کی رحمت کی امید رکھنی ہے. اللہ کے نبیوں نے اپنی قوم کو بار بار ہدایت دی تھی، مگر کچھ لوگوں نے قبول کیا اور کچھ لوگوں نے انکار کیا. لیکن جو لوگ ایمان لائے وہی اصل کامیابی کے مستحق ہوئے اور انہوں نے عمل صالح کی اس پر مہر لگائی. تو آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو تیری رحمت کے مستحق ہیں، نہ کہ ان پر جو تیرے عذاب کا سامنا کرتے ہیں، اور ہمیں ہدایت پر ثابت قدم رکھ. ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما. ہمارے دلوں کو تقوی، خشیت اور عاجزی سے بھر دے اے اللہ، تاکہ ہم تیرے تمام احکامات پر عمل کر سکیں. ہمیں تیری محبت، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے اور قرآن کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے. ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اے اللہ، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما لے اور ہمیں اپنی رضا کی راہ پر چلا دے. ہمیں فرقہ واریت، حسد اور ایسی دشمنیوں سے محفوظ رکھ جو امت مسلمہ کے اتحاد اور بھائی چارے کو ختم کر دیتی ہیں. اے اللہ ہمیں اس دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. اے اللہ ہمیں حق کو حق کر دکھا اور باطل سے ہمیں دور رہنے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اے اللہ ہماری ہر چھوٹی سے چھوٹی کوشش کو قبول فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.